Assalamu alaikum dear students, and welcome back to the video tutorials of System and Network Administration. I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने द ह्यूमन रोल इन सिस्टम्स के तक पढ़ लिया था। ये क्लासेस इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में इनरोल्ड हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को इस टर्म का मतलब समझाना चाहती हूँ कि बेसिकली सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे और सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल होगी। इसके लिए मैंने इस टर्म का इंट्रोडक्शन दिया। इन टर्म्स में हम इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताया, और उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बताया एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बताया। आज की जो हमारी स्लाइड्स हैं ये चैलेंजेस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर हैं, यानी कि जब आप कल को अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, क्योंकि जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं नेटवर्क के या सिस्टम के, तो हम उनको कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप कल को इंशाल्लाह जब आप जॉब करेंगे तो अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की फ़ील्ड जो है वो चूज़ करते हो या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की फ़ील्ड चूज़ करते हो, तो उसमें सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे। फिर मैंने बताया कि आपको चीज़ों को किस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर दफ़ा सल्यूशन जो है वो आपको रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये थियोरीज़ नहीं हैं जो आप लोग रट्टा लगा लोगे और कल को इम्प्लीमेंट कर लोगे। ये सल्यूशंस हैं, कुछ आपको बने बनाए मिल जाएंगे और कुछ आपको अपनी प्रॉब्लम्स के ख़ुद तलाश करने पड़ेंगे, बिल्ड करने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें देखने के बाद आज हम देखेंगे वो चैलेंजेस जो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फेस कर सकता है ड्यूरिंग हिज जॉब या ड्यूरिंग हिज वर्क या ड्यूरिंग हिज टास्क। चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंज हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ system administration is not just about installing operating systems. It is about planning and designing of an efficient community of computers so that real users will be able to get the job done. ये लोग कह रहे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का सिर्फ इतना काम नहीं है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर देना है। मुझे लग रहा है कि हम लोग ये वाली चीज़, चैलेंजेस वाली चीज़ जो है वो अपनी लास्ट क्लास में कवर कर चुकी हैं, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो रिवाइज़ करके अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो पहले पॉइंट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का सिर्फ इतना काम नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल कर दे, बल्कि इसके अलावा प्लानिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना, ये सब किसका काम है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। जो टास्क उसको दिया गया है कि हमारी कंपनी जो है वो इस तरह का बिज़नेस करेगी या हमारे सिस्टम्स को इस तरीके से परफॉर्म करना है, तो वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि इस तरह के सिस्टम्स बनाना कि वो हमारे टास्क को या हमारी जॉब को करते रहें विदाउट एनी फेलियर या फॉल्ट। उसके बाद वो कह रहे हैं डिज़ाइनिंग का नेटवर्क विच इज़ लॉजिकल एंड एफिशिएंट, यानी कि जो नेटवर्क बनाएंगे उसको ना सिर्फ एफिशिएंट होना चाहिए यानी कि इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, बल्कि उसको लॉजिकली करेक्ट भी होना चाहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिप्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ़ मशीन्स विच कैन बी ईज़िली अपग्रेडेड लेटर। इसका मतलब ये है कि वो मशीन्स डिप्लॉय करना यानी इंस्टॉल करना या बनाना जिनको बाद में अपडेट किया जा सके टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपग्रेड किया जा सके टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसके बाद वो कह रहे हैं सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है, ये भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है बताना। उसके बाद सिक्योरिटी
کو لے کے بھی سسٹم ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ پریکاشنز لے گا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ مینٹین رہے، کسی قسم کا ہمیں ڈیٹا ہیک یا ڈیٹا لاس یا فالٹ اینڈ فیلئر یا ایرر ایسا کوئی خدشہ ہمیں نہ ہو، ایسے خدشات یا ایسے ہونے کا ڈر جو ہے وہ منیمائزڈ رہے، اور اگر ہو تو ہمارا سسٹم اتنا کیپیبل ہو کہ وہ ریکور کر سکے ڈیٹا کو. ٹھیک ہو گیا؟ یا جو بھی لاس ہوا ہے جس طرح کا بھی اسے ریکور کر سکے ایز سون ایز پاسبل. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ اے کمفرٹیبل انوائرمنٹ فار یوزرز. اچھا، میں نے کوشش کی ہے میکسیمم کہ ہماری جو سلائڈز ہیں وہ ایزی ہوں. لیٹ می پٹ مائی فون آن ایئرپلین موڈ. اچھا، اب میری پرسنلی کوشش یہ ہے کہ میں نے جو سلائڈس بنائی ہیں اپنے بچوں کے لیے وہ بہت ہی سمپل ورڈنگ میں ہو. اس لیے میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گی، موٹیویٹ کروں گی کہ آپ ایک ایک سلائڈ سے گو تھرو ضرور کریے گا. یہ میری اپنی بنائی ہوئی سلائڈز ہیں، میں نے کہیں سے لی نہیں ہیں. بک ریڈنگ کر کے ڈفرینٹ سورسز سے پڑھ کے یہ سلائڈز میں نے خود بنائی ہیں. تو اس لیے جب آپ ان سلائڈس کو فرام 1 ٹو فارورڈ جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو چیزیں جو ہے وہ ایک ردم میں چلنے لگ پڑیں گی، ایک فلو میں چلنے لگ پڑیں گی. پہلے ڈیفینیشن پتہ چلے گی، پھر اس کے یوز پتہ چلیں گے، پھر آپ کا کیا کردار ہوگا یہ پتہ چلے گا، پھر اس کے بعد آپ کو کیا مسئلے مسائل آ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، کیا کیا آپ نے ٹاسک کرنے ہیں. جب آپ سلائڈس کو ایک دفعہ گو تھرو کرو گے نا ود اٹینشن تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو مشکل لگ رہی ہے یہی چیزیں سمجھنے آنے لگ پڑیں گی. جو آپ لوگوں کا پریکٹیکل کام ہے وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ اس کو خود پرفارم نہیں کرو گے، اور آپ کا جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے اس میں آپ تب تک کامیاب نہیں ہوگے جب تک آپ اس کو سیلف رائٹنگ آپ سیکھ نہیں لو گے. سیلف رائٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے میرے بچوں. آپ لوگ اب 3rd ایئر میں ہو، آگے آپ کا فائنل ایئر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس ماسٹرز کریں گے، کچھ اسٹوڈنٹس جاب کریں گے، کچھ انٹرنشپ ڈھونڈیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگوں کو جو ہے وہ نہ صرف یہ چیز مدد دے گی آپ کی سیلف رائٹنگ، بلکہ پریکٹیکل کام جو ہے آپ کا وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. پلس میں آپ لوگوں کو پھر بتاتی چلوں کہ یہ سبجیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ سبجیکٹ آپریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر نیٹ ورکس کا کمبینیشن ہے. تو آئی تھنک یو گائز آر لکی کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھنے کا موقع دے رہی ہے. تو آپ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو ود فل اٹینشن جو ہے پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھو گے. اب چیلنجز کو کرنے سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر. اگلی سلائیڈ میں ہمارے پاس ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن compromises of 3 major groups. اچھا، یہاں پہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. دا فرسٹ ون از نیٹ ورک پروویژننگ، دا سیکنڈ ون از نیٹ ورک آپریشنز، اینڈ دا تھرڈ ون از نیٹ ورک مینٹیننس. ان تینوں چیزوں کو ہم لوگ ان ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرمز کیا ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں جو ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو پرفارم کرنی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس نیٹ ورک پروویژننگ. تو اس کی ڈیفینیشن ہے اٹ از دی پرائمری رسپانسبلٹی آف انجینئرنگ گروپس اینڈ اٹ کنسسٹ آف پلاننگ اینڈ ڈیزائن آف نیٹ ورک وچ از ڈن بائی دی ڈیزائنر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس کی پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ اس نے پلاننگ نہ صرف پلاننگ کرنی ہے بلکہ ڈیزائن کرنا ہے نیٹ ورک کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ون از نیٹ ورک آپریشنز. اٹ کنسسٹ آف فالٹ کانفیگریشن ٹریفک آل ٹائپ آف مینجمنٹ. اٹ از ڈن بائی پلانٹ فیسلٹیز گروپ. اٹ از نرو سینٹر آف نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم. نیٹ ورک آپریشنز جو ہیں وہ کس نے مینٹین کرنا ہے؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے. اس کے بعد نیٹ ورک مینٹیننس کس نے کرنی ہے؟ یہ بھی ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے. اچھا، نیٹ ورک پروویژننگ، نیٹ ورک آپریشن آف نیٹ ورک جو ہماری مینٹیننس ہے، یہ سب سے پہلے تو نیٹ ورک کو بنائے گا کون، کریٹ کون کرے گا، بلڈ کون کرے گا؟ ہمارا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد اس کو آپریٹنگ اسٹیٹ میں کون لے کر آئے گا؟ ہمارا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اور اس کے بعد اس کی مینٹیننس، اس کی اپ گریڈیشن، یہ سب کچھ کون کرے گا؟ ہمارا
ہمارا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے، تو یہ 3 رسپانسبلٹیز ہمارے پاس نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی ہیں، اور یہ جو پچھلے چیلنجز ہم نے پڑھے ہیں یہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو پھر سسٹم کے اندر ہم ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ سے لے کے سافٹ ویئر سے لے کے آپریٹنگ سسٹم سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر سنبھالے گا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کی تو پھر نیٹ ورک کو پرووائڈ کرنا، نیٹ ورک کو آپریٹ کرنا، نیٹ ورک کو مینٹین کرنا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ ایک نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسپانسبلٹیز نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی کیا ہیں. ٹو پرووائڈ اے ریلائبل اینڈ کنسسٹنٹ نیٹ ورک انفراسٹرکچر دیٹ مینس این ایکسیڈ لیول آف آپٹیمائزڈ انٹرپرائزز. اچھا، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس نے ایک کنسسٹنٹ نیٹ ورک پرووائڈ کرنا ہے. اچھا، نیٹ ورک بنانے کے بعد اس کی ہارڈ ویئر کنفیگریشن کرنی ہے. مطلب یہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کتنے کمپیوٹرز چاہیے، ہمیں کتنے راؤٹرز چاہیے، ہمیں کس طرح کی ٹپالوجی چاہیے، اور بھی نیٹ ورک میں جتنی چیزیں ہیں ہمیں وہ کیا کہ ہمیں نیٹ ورک کی سپیڈ کتنی چاہیے، ہمیں کتنے برجز چاہیے، ہمیں کون سی ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، ہمیں کتنے سسٹمز چاہیے. یہ ساری چیزیں کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اچھا، جب ریسورسز پرووائڈ کر دی جائیں گی تو پھر اگلا کام ہوگا ٹو بلڈ ہارڈ ویئر کنفیگریشن. اس راؤٹر کی سیٹنگز کون کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن. اس سوئچ کو کنیکٹ کون کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائننگ آف اے نیٹ ورک وچ از لاجیکل اینڈ آفیشیل. نیٹ ورک ایک ایسا بنانا ہے جو کہ نہ صرف آپ کی ضرورت پوری کرے، آپ کا کام کرے، آپ کا ٹاسک فلفل کرے، بلکہ وہ فالٹ فری ہو، وہ ایرر فری ہو، آپ کا ڈیٹا لاس نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈسپلئنگ لارج نمبرز آف مشینز وچ کین بی ایزلی اپ گریڈیڈ لیٹر. یعنی کہ جو چیزیں وہ استعمال کرے گا ٹو میک اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر نیٹ ورک بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرے گا اس کو لیٹر آن اپ گریڈ کیا جا سکے. اور اپ گریڈ کرنے کے لیے اپ گریڈیشن بیسکلی کرے گا کون؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. یہ بھی اسی کی ہی جاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ انوائرمنٹس فار یوزرز، ڈپلائنگ اے ویز آف فکسنگ ایرر اینڈ پرابلمس میں. اچھا، جب نیٹ ورک کے اندر کوئی ایرر، کوئی فالٹ، کوئی ایشو آئے گا تو اس کو کون سالو کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. تو ان شارٹ اگر میں اپنے ورڈز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ریکیپ دوں، تو ایک نیٹ ورک بنانے سے لے کے اس نیٹ ورک کو رننگ سٹیٹ تک رکھنے تک کا سارا کام نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا ہے. بنانے کا کہاں سے شروع کریں گے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، وہاں پہ کچھ امپلائیز ہیں، ان کو ایک نیٹ ورک کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ نیٹ ورک بنانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے کتنے کمپیوٹرز ہیں، ان کمپیوٹرز کو آپس میں نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنا ہارڈ ویئر کی ضرورت ہے. مثلا ہمیں کتنے راؤٹرز چاہیے، ہمیں کتنے برجز چاہیے. پھر اس کے بعد ان کی کانفیگریشن، پھر اس کے بعد کون سا کنیکشن لینا ہے نیٹ کا، اس کی کتنی سپیڈ ہونی چاہیے کم از کم. ہمارے آپریٹنگ سسٹم، ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ کتنے ایفیشینٹ ہوں تبھی وہ ہمارا کام کر سکیں گے. ہمارا نیٹ ورک جو ہے وہ ایک لاجیکل اور ایک افیکٹو نیٹ ورک بن سکے گا. پھر اس کے بعد جب ہمارا جب ساری ریسورسز آ جائیں گی تو نیٹ ورک بنائے گا کون؟ کنیکشن کون کرے گا سوئچز کا، کنیکشن کون کرے گا راؤٹرز کا، کنفیگریشن سیٹنگز کون کرے گا راؤٹر کی؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد آپ کا نیٹ ورک بن گیا، سارے کمپیوٹرز نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹڈ ہو گئے، ڈیٹا شیئر ہونے لگ پڑا. فار ایگزامپل کوئی ایرر آیا، کون سالو کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. کوئی ایشو آیا، کوئی فیلئر ہوا، کوئی ڈیٹا لاس ہوا، کون دیکھے گا؟ سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اگر نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا ہے تو اس کو ریکور کون کرے گا؟ دوبارہ ورکنگ سٹیٹ میں کون لے کے آئے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اس کے بعد سسٹم سلو ہو گیا ہے، نیٹ ورک سلو ہو گیا ہے، نیٹ ورک اپ ڈیٹ ہونے والا ہے، کون کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ چاہے ہارڈ ویئر کی سیٹنگ سے لے کے سافٹ ویئر کی کنفیگریشن تک ہر کام نیٹ ورک سے ریلیٹڈ کون کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. اور ہر کام سسٹم کا، سسٹم
کی ایفیشنسی، سسٹم کی کیا اسپیسیفکیشن سے لے کے سسٹم کی انسٹالیشن تک، سسٹم کی اپ گریڈیشن تک کون کرے گا؟ سسٹم ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ سسٹم جو ہے، اگر ہم سسٹم ایڈمنسٹریٹر کی بات کریں، تو سسٹم جو ہے وہ نیٹ سے کنیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور نیٹ سے کنیکٹڈ نہیں بھی ہو سکتا. تو چاہے وہ نیٹ سے کنیکٹڈ ہو یا نہ ہو، اس کو رننگ اسٹیٹ میں کون رکھے گا؟ سسٹم ایڈمنسٹریٹر. اور نیٹ ورک کی ساری نو ہاؤ کون رکھے گا؟ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو جو ہے وہ زوم ان کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا نیٹ ورک. اچھا جو ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، نیٹ ورک مینٹیننس، نیٹ ورک آپریشن، نیٹ ورک پروویژننگ، اس کے اندر مطلب پلاننگ، ڈیزائننگ، یہ بہت بیسک ٹرمز ہے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر اتنا فوکس نہیں کروں گی. ایک ایک ٹرم کو میں اتنا الیبوریٹ کر کے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ صرف آپ لوگوں کو اتنا کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ ہم ایک سبجیکٹ جو پڑھنے لگے ہیں اس میں ہم نے پڑھنا کیا ہے. اور اگر وہ کوئی آپ سے کل کو پوچھے کہ سسٹم اینڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کا کورس آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ فوراً سے بتا سکو کہ سب سے پہلے تو اس میں ہم یہ چیز پڑھیں گے، پلس یہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ کل کو ایز اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا کل کو ایز اے سسٹم ایڈمنسٹریٹر کام کر سکیں گے. اور یہ کام آپ تبھی کر سکو گے جب آپ کے نہ صرف کانسیپٹس کلیئر ہوں گے بلکہ آپ لوگ پریکٹیکل ورک بھی کرو گے لینکس کے اوپر، جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی سلائیڈ کے اوپر چلتے ہیں. ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر جو ہے وہ بچوں کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، آئی ہیو 15 منٹس. اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ٹاپک تھا انٹروڈکشن کا، ہمارا جو ٹاپک تھا بیسک ٹرمینالوجیز کا، ہمارا جو ٹاپک تھا انٹروڈکشن ٹو سسٹم اینڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن کا، وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ہوموجینیس اینڈ ہیٹروجینیس نیٹ ورکس. جب آپ لوگوں نے پچھلے سمیسٹر میں کمپیوٹر نیٹ ورکس کورس پڑھا تو اس وقت آپ لوگوں نے بیسک ٹرمز جیسے ہمارے پاس سوئچ، جیسے ہمارے پاس راؤٹر، جیسے ہمارے پاس نیٹ ورک، جیسے ہمارے پاس لین، وین، ایتھرنیٹ، ایم بی پی ایس اسپیڈ، یہ ساری چیزیں آپ نے اس سبجیکٹ میں پڑھی ہوں گی. تو اس لیے میں نے ان سوئچز راؤٹرز کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، کیونکہ یہاں پہ ہمارا کام جو ہے وہ ایک لیول ایڈوانس ہے. اگر ہم ان کی بیسک ٹرمینالوجی کو ہی پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہمارا زیادہ تر ٹائم اسی کو ہی سمجھنے میں لگ جائے گا. انسٹیڈ آف کہ میں نے آپ کے نیٹ ورکس کے وہ کانسیپٹس جو ہیں کلیئر کروں، میں نے آپ لوگوں کو سسٹم اینڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی بیس آپ لوگوں کی رکھی ہے، فاؤنڈیشن رکھی ہے، تاکہ میں چاہتی ہوں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں سے کوئی پوچھے تو آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ ہم نے یہ سبجیکٹ کیوں پڑھا. تو ابھی تک ہم نے جتنا کچھ پڑھا وہ سب انٹروڈکشن میں تھا. یہ کورس یہ ٹاپک آپ کی بیس بنا دے گا. اب جو آگے ہم چیزیں پڑھیں گے یہ ہمارے کورس سے ریلیٹڈ کانٹینٹس ہیں جو ایک ایک ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تو نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں آپ لوگوں سے بات کروں گی اباؤٹ ہوموجینیس اینڈ ہیٹروجینیس نیٹ ورکس. یہ نیٹ ورکس کی 2 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہو تو میں اس سے پہلے نیٹ ورک کو ڈیفائن کر دوں گی اپنے ورڈز میں، اور اس کے بعد ہم ان دونوں ٹائپس کو جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آپ لوگوں نے ہر لیکچر کے لاسٹ میں، اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور آئیڈیا یہ آیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جب کوئی ٹاپک کمپلیٹ ہو تو میں سلائیڈز میں جیسے اب یہ ٹاپک پچھلے ٹاپک کی یہ لاسٹ سلائیڈ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے میں ایک سلائیڈ ایڈ کر دوں اور اس کے اندر میں کچھ کویشچنز آپ لوگوں کو لکھ دوں. ٹھیک ہے. وہ کویشچنز کا آنسر ہوگا انہی سلائیڈز میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کویشچنز کو آنسر کرو. جب تک آپ ان کویشچنز کو آنسر نہ کر پاؤ آپ لوگ نیکسٹ سلائیڈز کے اوپر نہ جاؤ، کیونکہ اگر آپ آنسر نہیں کر پا رہے دیٹ مینس آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ والی سلائیڈ ایڈٹ کر کے اس سے پہلے جو ہے ایک سلائیڈ ڈال دوں گی، اور آپ تک جب سلائیڈز آئیں گی تو آپ لوگوں نے ان کویشچنز کو اپنے اپنی ورڈنگ میں آنسر کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے لیکچر نمبر 3 میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ہوموجینیس اینڈ ہیٹروجینیس نیٹ ورکس کے بارے میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.